अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज अवाम की बात की जो ट्यूसडे वाली एपिसोड है उसमें हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर दोबारा से एक इशू लेकर आए हैं जो कि ऑफ कोर्स इट इम्पैक्ट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट इम्पैक्ट्स द पीपल ऑफ लाहौर। दिस इज लाहौर स्पेसिफिक, मगर आई बिलीव कि उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में होने वाली मल्टीपल जो मसाइल हैं उसके साथ है। ये स्टोरी है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की, रूडा की, जिसका कानून भी पहले पिछली हुकूमत जो है उसने पास करने की कोशिश की और एक काफी कंट्रोवर्शियल एक डिसीजन था, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी और लोग जो माहिरीन हैं अपने अपनी फील्ड्स में, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज भी किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई और बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी हुई कि ये जो है मसला जो है लाहौर शहर के लिए और ये जो इसकी अथॉरिटी की और ये जो नया शहर बनाया जाएगा इसका इम्पैक्ट जो है वो शहर और शहर में रहने वालों के ऊपर बहुत ही एक सिवियर इम्पैक्ट होगा। तो तब जो है ये काफी जो है इसको हमें नया दौर पे भी उठाया, इसकी खबरें भी चलती रहीं कि इसको एक पॉइंट पे जो है हाई कोर्ट ने जो है उसको जो है इलीगल भी करार दे दिया गया था और उसकी सारी जो प्लानिंग थी और एक्टिविटीज थी वो रुक गई थी। और मगर दोबारा से हमने देखा है कि वो फिर से जो है इस पर पंजाब असेंबली ने दोबारा उसमें अमेंडमेंट पास की है एक्ट में, और ये खबरों में है एक मर्तबा दोबारा से। और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है और मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज जो हैं वो अप्रूवल्स दे के इसको फिर से डेवलप करने के जो है वो स्टेजेस में हैं। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं राफी आलम, वो ही इज वॉन डिफरेंट हैट्स, लॉयर भी हैं, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट भी हैं, क्लाइमेट जस्टिस एडवोकेट भी हैं, और इन्वायरमेंट के ऊपर और इस तरह के तमाम मसाइल के ऊपर और पब्लिक इंटरेस्ट में जो लिटिगेशन है उसमें भी लाहौर और खास तौर पे लाहौर शहर के जो इस तरह के इश्यूज हैं इसके ऊपर तो राफे हैज बिन एक्टिव फॉर इयर्स। तो आज हमने जो है वो उन्हीं को बुलाया है अपने शो में दोबारा से इसके ऊपर बात करने के लिए, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि इसको कंसिडरिंग के अब इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक तरफ इतना बड़ा क्लाइमेट डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर जो है उससे डील कर रहा है, जिसमें हमने देखा कि हमारी जो फूड स्कार्सिटी है वो बहुत ज्यादा सिवियर होने वाली है। खाने की कमी, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो अब लाखों एकड़ की जमीन है पाकिस्तान के अंदर जो कि खराब हो चुकी है, और इस वक्त कब वो सही होगा सिलसिला और क्या वो हमें नहीं पता। सो हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखेंगे। दिस इज अ क्विक सेगमेंट। राफे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड राफे, अभी हम बात कर रहे थे आपसे, जो हम पहले यही पूछेंगे कि इफ यू कैन गिव अस अ क्विक सो रिकैप ऑफ कि ये क्या हो रहा है दोबारा से एक, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी और तमाम लोगों की कंसर्न थी और वहां पे जो लोगों जो रहने वाले थे उनकी भी हमने देखा कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग वीडियोस थी पहले आ रही, और डिस्प्लेसमेंट और सारा खर्चा के क्या बनेगा वहां पर। मगर अब जो है ये लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट रूडा है वो इट्स गोइंग ऑन और वो चलेगा जिस तरह से पहले चल रहा था। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम राबिया, शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो रूडा का प्रोजेक्ट है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी मेरा ख्याल तीसरी या चौथी जनरेशन या इसकी पुश्त है। ये को तकरीबन 2005-6 से मंसूबा जो है मुख्तलिफ हुकूमतों के हाथ बड़ी कोशिश से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है कि रावी के किनारे अगर आप रावी को चैनलाइज कर दें, यानी कि उसको उसके रिवर बेड को सीमेंट कर दें, तो साथ में जो फ्लड प्लेन है वो फिर आपको मुफ्त की रियल एस्टेट एक किस्म की मिल सकती है। तो ये 2005-6 में जब उस वक्त प्रॉपर्टी बूम था, प्रोजेक्ट चला, लेकिन 2008-9 में फिर इंटरनेशनल वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, फिर यहाँ इलेक्शन हो गए, पंजाब में नून की हुकूमत आ गई, जिसने तकरीबन 2013 में 13 के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने फिर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा कि दोबारा रावी के इर्द गिर्द एक शहर बनाने की कोशिश करें। तो उस वक्त लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट माइन हार्ट को एंगेज किया और रावी के किनारे एक शहर बनाने की फीजिबिलिटी बनाई। उसके नतीजे में एलडीए ने माइन हार्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया और माइन हार्ट की सर्विसेज उन्होंने बिल्कुल नाकाम और गैर मेयारी करार करके उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। और फिर हमने देखा कि 2018-19 में दोबारा हुकूमत पंजाब ने इसी रावी के इर्द गिर्द के प्रोजेक्ट को दोबारा उठाया, मगर दिलचस्प बात यह है उन्होंने उसी माइन हार्ट की
رپورٹ کو استعمال کر کے ماسٹر پلان بنایا جو کہ 10 سال پہلے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بلیک لسٹ کر دی تھی. اسی پروجیکٹ کو پھر 2019-20 میں قانون بن کے قانون سازی کے ساتھ ایک روڈا اتھارٹی کو بنا کر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس وقت پھر راوی کے ارد گرد اس وقت اب روڈا کا جو پروجیکٹ بھی تھا جو ہے وہ اب ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, وہ تقریباً 1,00,000 ایکڑ جو کہ راوی دریا کے دونوں طرف 35 کلومیٹر تقریباً رقبہ جو ہے زمین جو ہے اس کے استعمال میں آئے گی. تو اس پروجیکٹ کے خلاف وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, وہاں جو فارمرز ہیں, وہاں جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں, انہوں نے پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی, جو کہ پھر دسمبر 2021 میں لاہور ہائی کورٹ نے نہ صرف روڈا کے پروجیکٹ کو مگر روڈا کے قانون کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا 208 پیج کے فیصلے کے اندر. پھر جنوری 2022 میں سپریم کورٹ کے ایک 2 ممبر بینچ اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا, مگر روڈا کو کام کرنے کی اجازت پھر بھی دی, صرف اس شک پہ کہ روڈا اس حصے پہ یا اس زمین پر کام کر سکتی ہے جہاں انہوں نے لینڈ ایکوزیشن مکمل کر لی ہو, یعنی کہ قبضہ لے لیا ہو اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پیسے دے دیے ہوں. اور یہ 25 جنوری 2022 کا فیصلہ ہے, یعنی کہ اس وقت جو 3 سے 5 ہزار ایکڑ 1,00,000 ایکڑ میں سے جو استعمال ہو چکے تھے, ایڈکوائر ہو چکے تھے, اس حد تک روڈا کو کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی, اور باقی پھر جو ہے سپریم کورٹ اپنے خاتمی فیصلے میں اس کا فیصلہ کر دے. ٹھیک ٹھیک. تو اب جو سارا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کنسیڈرنگ کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کہ یہ آپ نے آئی واز ریڈنگ اے اسٹوری جس میں کہا کہ یہ ایک لینڈ گریب ہے ایک طرح سے, اور پھر جس طرح سے یہ ہو رہی ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی, اس کو بھی اس میں کو کرٹیسائز کیا گیا کہ اس کا امپیکٹ جو ہوگا پنجاب کی ایکالوجی کے اوپر اور فوڈ سیکیورٹی کے اوپر اور ایگریکلچر کے اوپر اور فارمرز کی اس کے اوپر. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ پلیز آئی وانٹ کہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو پتا چلے, کیونکہ پہلے بھی آپ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اور لوگ بھی, کہ یہ جو تھی یہ ایک گرین اور ایگریکلچرل لینڈ تھی جس کو پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا, جب آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ ایٹریشنز مختلف حکومتوں کی رہی ہیں اس میں, کہ یہ جو لینڈ ہے اس کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے اس طرف جو ہے لاہور کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے, اور اس لیے وہ رائیونڈ والی سائڈ پہ ہوئی تھی. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں 2-3 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک, اس وقت لاہور میں ایک نئے ماسٹر پلان کا پروجیکٹ چل رہا ہے اور وہ ماسٹر پلان انشاءاللہ کوئی 6 مہینے 3 مہینے تک انویل ہو جائے گا, لیکن اس ماسٹر پلان کے آنے تک اس وقت لاہور شہر جو ہے وہ ایک 2003 کے ماسٹر پلان پہ چل رہا ہے, جو کہ لاہور شہر کو ٹھوکر اور پھر اس سے آگے رائیونڈ کی طرف لے کر جاتا ہے, ٹورڈز دا ساؤتھ ویسٹ. اور اس وقت 2004 میں 3 میں جب یہ ماسٹر پلان ایل ڈی اے نے اڈاپٹ کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نارتھ اوپر کی طرف اس لیے اور ایسٹ کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے کہ ایسٹ کی طرف بارڈر ہے تو وہاں سیکیورٹی کنسرنز ہے, اور نارتھ کی طرف یہ دریائے راوی آ جاتا ہے تو پھر نارتھ لاہور کو ڈیولپ کرنے میں آپ کو بریجز انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہوگی, تو اس سے بہتر ہے آپ ساؤتھ ویسٹ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ دس از ایکچولی وائی لاہور شہر ایک طرف جا رہا ہے. ہمیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس پروجیکٹ کی ضرورت, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پروجیکٹ کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے شہر بنانے کی ضرورت ہے آگے آبادی کو بسنے کے لیے, مگر یہ دیکھیے گا کہ اس وقت روڈا کا جو پروجیکٹ ہے وہ ٹاؤن ہاؤس ایک ٹیمپلیٹ پہ چل رہا ہے, جہاں لوگ جو ہیں 4 یا 2 کنال کے گھروں کے اندر اپنی 2 گاڑیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گارڈن کے ساتھ رہ سکیں. اس طرح کے ٹیمپلیٹ پہ اگر آپ ایک شہر کی پاپولیشن کو ڈبل کرنا چاہیں, لاہور شہر کی اگر آپ پاپولیشن آبادی کو دگنا دیکھیں گے اگلے 15-20 سال کے اندر, تو اس طرح کے ٹیمپلیٹ ماسٹر پلاننگ ٹیمپلیٹ پہ آپ کو تقریباً 1700-1800 اسکوائر کلومیٹر مزید رقبے کی ضرورت ہوگی. آپ چونکہ لو ڈینسٹی بنا رہے ہیں, آپ 4-4 6-6 لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں اور زمین بہت استعمال کر رہے ہیں, مگر آپ اگر مڈ ڈینسٹی بنائیں تو آپ لاہور کی آبادی دگنی کر سکتے ہیں صرف 300 اسکوائر کلومیٹر کے اندر.
اب دیکھیں 1800 اسکوائر کلومیٹر اور 300 اسکوائر کلومیٹر میں بہت فرق ہے، اور وہ یہ کہ لینڈ ایکوزیشن جب ہوتی ہے اس کا خرچہ سرکار کی جیب سے نکلتا ہے، ہمارے ٹیکس سے نکلتا ہے، اس پھر رقبے پہ سڑکیں بچھائی جاتی ہیں، پھر پانی اور گیس اور بجلی کے کنیکشن لگائے جاتے ہیں جس کے پیسے دوبارہ پبلک دیتی ہے، اور ان گھروں میں رہنے والے وہی لوگ ہیں جو کہ 2 یا 4 کروڑ روپے کا گھر خرید سکتے ہیں۔ تو ہم پبلک ایکسچیکر کا پیسہ اس طبقے کو دے رہے ہیں جو کہ گاڑیوں کے استعمال میں ہماری ہوا کو آلودہ کریں گے، جبکہ ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے۔ اگر ہم شہر چھوٹا سا بنائیں، میں ہائی رائز کی بات نہیں کر رہا، میں مڈ رائز کی بھی بات کر رہا ہوں، ہمارے اندرون کے اندر 4 یا 5 منزلہ گھر سے زیادہ آپ کو عمارت بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی ٹیمپلیٹ پہ آپ صرف 300 اسکوائر کلومیٹر کے اندر لاہور کی آبادی کو دگنا کر سکتی ہیں۔ اس میں دیکھیں نہ صرف پبلک ایکسچیکر بچتا ہے، مگر وہ دیکھیں سیمنٹ جس کا ایک گرین ہاؤس گیس اور کلائمیٹ کا امپیکٹ ہے وہ بچتا ہے، ایئر پولوشن بہتر ہوتی ہے، پھر آپ کی بجلی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ ایفیشنٹ ہو جاتا ہے، بیکاز آپ کے گھر جو ہے وہ اتنا ہیٹ کنڈکٹنگ نہیں رہتے۔ پھر پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، بیکاز ہائی ڈینسٹی جگہوں کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ فائنینشلی فیزیبل رہتی ہے، آپ اسپرال کے اندر اگر بس لگائیں تو وہاں کوئی پیسنجر نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں روڈا جیسے شہر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، بالکل. یہ شہر بنایا جا رہا ہے اس طبقے کے لیے جو کہ گاڑی چلاتی ہے، اور دیکھیں یہ جو 1 لاکھ ایکڑ ہے، دس از پرائم فرٹائل لینڈ۔ 2003 کے ماسٹر پلان کے اندر انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ نارتھ لاہور انفراسٹرکچر کاسٹ ہوگی، مگر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارا دریا کے قریب زمین ہے، دس از گرین گولڈ، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دس از فرٹائل لینڈ، جہاں لاہور اور اس کے مختلف علاقوں جو قریبی علاقے ہیں، اس کی خوراک یہاں سے ملتی ہے۔ اس کو اگر آپ ہائی اینڈ ریزیڈنسز میں بنا دیں گے تو چلیں ٹھیک ہے، لاہور کی ایلیٹ جو ہے اپنے طیبز جا کر، اپنے فروسنز کیا کہتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ اسٹور جا کر 600 سے 700 روپے کا مکھن اور دودھ خرید سکتے ہیں، مگر لاہور کے ارد گرد جو چھوٹی آبادیاں ہیں، جو چھوٹے گاؤں ہیں، ان کا جو چھوٹا موٹا فوڈ سسٹم ہے وہ تقریباً برباد ہو جائے گا۔ اور یہی ایچ آر سی پی کی رپورٹ کے اندر تھی کہ لاہور جو ہے چونکہ ریلیٹیولی رچر، اس کی فوڈ سیکورٹی رہ جائے گی، باقی جو پیری اربن ایریاز ہیں وہ بالکل برباد ہو جائیں گے۔ تو اس پروجیکٹ کے مختلف ماحولیاتی نقصانات ہیں، بہت زیادہ ہیں، اینڈ آئی ایم ناٹ ایون کمنگ کلوز ٹو دا واٹر، بیکاز دیکھیں اس وقت راوی کے اندر تو پانی نہیں ہے، راوی کا پانی ہم نے سنتاس معاہدے کے تحت ہندوستان کو دے دیا ہے۔ راوی کے اندر جتنا تھوڑا بہت پانی آتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تقریباً سیالکوٹ سے جو بھی بارش کا پانی آتا ہے وہ کیچمنٹ کے اندر گر کے برسات کے موسم کے اندر آپ کو پانی نظر آتا ہے۔ باقی سردیوں کے موسم کے اندر اگر آپ کو دریائے راوی کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ سویج ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر آپ ہائی اینڈ ریزیڈینشیل ایریا بنا رہے ہیں تو سویج سینٹر کے قریب کون رہنا چاہتا ہے؟ یہ بھی دیکھیے گا کہ اگر آپ اتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ دریا سیمنٹ کر کے اس کے ارد گرد آبادی لگائیں گے، کون ایک نالے کے قریب رہنا چاہتا ہے؟ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے، اور یہ مائن ہارٹ نے ہمیں 10 سال پہلے کہا تھا، اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب لاہور کا پانی صاف کیا جائے۔ تو the first prerequisite ہے لاہور کا پانی صاف کریں، پھر بعد میں اس طرح کی ہائی اینڈ ریزیڈینشیل ڈیولپمنٹ سکیمز کا سوچئے گا۔ تو ملٹیپل جو ایشوز ہیں وہ آپ نے کیے ہیں، اور تھینکس فار اسپیشلی فار مینشننگ جو ایک امپورٹنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے وہ یہ کہ جو شہر ہے اس میں اگر ہاؤسنگ کرائسس ہے، جو کہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں اب مزید بڑھے گا بیکاز آف دا ڈسپلیسمنٹ آف لائک ملینز آف پیپل، جو کہ ملینز جو ہیں اب ڈسپلیس ہو گئے پورے پاکستان میں، تو کچھ اپنے علاقوں میں جائیں گے بھی نہیں، اور جو پنجاب میں بھی ہوئی ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی ہوئی ہے، تو ایونچولی اس سب کا امپیکٹ تو یہ نہیں کہ جو شہر ہے وہ اور جو ہے وہ چوڑا ہوتا جائے اور لینڈ جو ہے وہ ایگریکلچرل لینڈ جو ہے اس کو گریب کرتے رہے. اب یو نو اسپیکنگ اباؤٹ دس ان سمپل ٹرمز، جو آپ نے لاسٹ میرا کوشچن ہے، یو آنسرڈ سم آف دا کوشچنز وچ آئی واز گوئنگ ٹو آسک. ایک صرف میں اس کو لنک کرنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا ہے کہ لاہور کی جو سبربز میں ہیں، اور آئی تھنک اس کا سبربز میں نہیں اور وہ لاہور کے لوگوں کے اوپر بھی امپیکٹ ہوگا، کہ کنسیڈرنگ کہ اب فوڈ انفلیشن ہو رہی ہے، اور میں دوبارہ سے اس کو لنک کرنا چاہتی ہوں جو پاکستان کے اب حالات ہیں اور جو اب خراب سچویشن ہو رہی ہے ود ریگارڈس ٹو فوڈ شارٹیج اور کلائمیٹ. تو اس ساری پہلے بھی یہ مسئلہ تھا جو ایچ آر سی پی کی رپورٹ تھی اور آپ لوگوں کا سارا باقی لوگوں کا کام تھا، وہ 1.5-2 سال پہلے ہوا،
اور اس کے بعد اب یہ سب ہو گیا ہے, اور کنسیڈرنگ کہ ابھی ہم ڈیل کر رہے ہیں اس مسئلے کے ساتھ پورے ملک کے طور پہ, اور اب اس سب کے درمیان میں دوبارہ سے یہ پروسیس کرنا, ہاؤ irresponsible اور responsible is it؟ جو اتنی دیر سے رابعہ یہ کہتے آ رہے ہیں, اتنی دیر سے کہتے آ رہے ہیں, کتنی دیر سے کہتے آ رہے ہیں, 10 سال تو ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں مت کریں. مگر دیکھیے اس وقت جو آپ ہماری فصلوں کا جو نقصان ہوا ہے فلڈ کی وجہ سے, اس کا جائزہ اب لیا جا رہا ہے. جو کپاس کی فصل ہے اس میں سنا ہے تقریباً 40% نقصان ہوا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ پاکستان میں ایک ہی موسمی تبدیلی کا ایک نظارہ ہم نے نہیں دیکھا. یہ فلڈ ایک چیز نہیں ہے, اس سے 2-3 مہینے پہلے ہیٹ ویو تھی, اور اس کی وجہ سے جو فصلوں کو اثر پڑا ہے, مینگو فصل پنجاب کے اندر, فروٹ کراپس ان بلوچستان, اس کا جائزہ ابھی تک لیا نہیں گیا تھا جب تک کہ یہ فلڈ شروع ہو گیا. اور اس سے 2-3 مہینے پہلے سردیوں کے موسم میں پاکستانی شہروں کے اندر ہوائی آلودگی کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں. تو دیکھیں موسمی تبدیلی کی وجہ سے, موسمی تبدیلی کے اثرات ہم پہ بہت زیادہ ہیں, اور اس اسموگ کی وجہ سے بھی فصلیں جو ہیں ان کے کیا کہتے ہیں ہارویسٹنگ کے اندر مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں جو موسمی تبدیلی کے اثرات ہیں یہ ہماری ایگریکلچرل پروڈکشن کو ضرور اثر کریں گے. اور اس وقت بین الاقوامی سطح پہ کیلیفورنیا میں ہیٹ ویو ہے, فرانس میں ہیٹ ویو ہے, چائنا کے اندر ہیٹ ویو گزرا ہے, ہندوستان میں بھی ہیٹ ویو گزرا ہے. وہاں تو انہوں نے ویٹ ایکسپورٹس بین کر دی کیونکہ وہاں گندم کی کمی پڑ چکی ہے, اب وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ یوکرین کے کرائسس کے ساتھ آگے جاتے ہوئے ہم یہ خوراک کی کمی دیکھیں گے. It's not an if, this is going to happen, it's already started. بالکل. اور ایک طرف جو ہے وہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریپریشنز ملیں اور ہماری ڈیٹ کینسل ہو اور ایڈ ملے, جو کہ سب باتیں ٹھیک ہیں, اینڈ وی نیڈ ہیلپ. اور دوسری طرف جو ہے ہم ایک اس طرح کی ارسپانسبل اور ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں جو کہ جیسا کہ اس شو میں رافع نے بھی بات کی اور بات ہو چکی ہے, جو کہ بہت ایک چھوٹی پرسنٹیج آف سوسائٹی کے لیے ہے, جو کہ عوام کے لیے نہیں ہے اور شہریوں کے لیے نہیں ہے, بالکل ان لوگوں کے لیے ہے جو کروڑوں کے گھر افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے پاس گاڑیاں ہیں اور جو ایک سرٹن قسم کا لائف سٹائل چاہتے ہیں. رافع تھینک یو. بالکل رابعہ, میں تھوڑا سا ٹائم اور لینا چاہتا ہوں. آپ نے جو ابھی بات کی نا موسمی تبدیلی کے بارے میں اور یہ ریپریشنز کی جو بات ہو رہی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بھی سمجھیے گا کہ یہ جو ڈبیٹ ہے یہ صرف ایک طبقے پہ نہیں چلتا. دیکھیں ہماری جو مس گورننس ہے پاکستان کے اندر, جن لوگوں نے فلڈ لائن کے اندر ہوٹل بنانے کی اجازت دی ہو, جن لوگوں نے ہائی وے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں نیٹو ایسچوری کے درمیان سے گزار دی ہو, وہاں تو چلیں ہم گورننس اپنی اور ان کی غلطیوں کو نہ صرف ماننا چاہیے, اپنی حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھنا چاہیے. دس از پارٹ آف کلائمیٹ جسٹس. مگر اتنی بارش جو کہ صرف 2-3 مہینے بعد ایک ہیٹ ویو کے بعد آئی ہے, یہ ہیٹ ویو اور بارش پچھلے 150 سال کی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی وجہ سے ہے, جو کہ گلوبل نارتھ کی اکانومیز نے بنا کر ہمیں اثرار ہے. دیکھیں یہ بات بالکل ویلڈ ہے بین الاقوامی سطح پہ. جو لوگ ہم سے پیسے کما کر آلودگی پھیلا کر موسمی تبدیلی لا چکے ہیں, ان کو بھی جواب دینا پڑے گا, اتنا ہی جواب جتنا ہمارے حکمران مس گورننس کی وجہ سے کلائمیٹ کرائسس کو بڑھا رہے ہیں. ایگزیسربیٹ کر. بالکل میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ہماری جو ڈیمانڈس ہیں وہ, اور جو ایک ریجنل ایک گلوبل ساؤتھ کی ڈیمانڈ ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے اور وہ ایک طرف ہے اور ہم کر رہے ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایڈ چاہیے جو کہ ہماری جو ویسے لاسز ہوئی ہیں اس میں ہیلپ کرنے کے لیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آن اے مائکرو لیول یہ جو ڈیسیجنس ہیں دے ڈونٹ اسپیک ویل. آئی ایم ناٹ کریٹنگ این ایکویولنس, ہم یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ دونوں ایک چیزیں ہیں, مگر یہ بھی جو ہے ہمارے اینڈ پر ہاں یہ بھی جو ہے یہ اہم ہے. تھینک یو فار جوائننگ, اور شکریہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ جوائن کیا, اور تھینک یو ٹو آور ویورز نیا دور دیکھنے کا. خدا حافظ.